आज का दिन भी इस सारे हंगामे और पुलिस की भागदौड़ में शाम उतर आई थी। बहुत से कागजात भरने, मुख्तलिफ रजिस्टर पर दस्तखत करवाने और अंगूठे लगवाने के बाद मुझे हवालात में धकेल कर बाहर से ताला डाल दिया गया। लेकिन ऐ काश किसी ने कोई ऐसा ताला भी ईजाद किया होता जो हमारी सोचों को भी किसी जेल या जिंदा में मुकफ्फल कर सकता। क्या भला है ये इंसानी सोच भी। दुनिया में वारिद होने के बाद पहली सांस के साथ ही ये चरखी चलना शुरू हो जाती है, और सुना है आखिरी सांस सीने से निकल जाने के बाद भी 8-9 मिनट लगते हैं इस सोच को पूरी तरह थमने में। कभी किसी ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि हम उम्र भर में कितना सोचते हैं? शायद तमाम उम्र के मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते, महीने और साल मिलकर भी इस सोच का अहाता न कर सकें। इंसानी उम्र की लंबाई का ये पैमाना बहुत सतही लगता है मुझे। किसी भी इंसान की सारी ज़िंदगी की सोचों को नापने के लिए कि हर इंसान की सोच अज़ल ता अबद के अरसे पर मुहित होती। जो कुछ इस कायनात में था, जो है और जो भी होगा, वो सब कुदरत ने पहले ही से इंसानी सोच को अता कर रखा है। अलबत्ता ये अलग बात है कि हम इस सोच के ख़जाने को सिर्फ अपनी उम्र भर की खुशियाँ, गम और परेशानियाँ गिनने ही तक महदूद रखते हैं। मैं भी घुटनों में सर दिए अपने बैरक में बैठा इसी सोच की गहराई नाप रहा था कि बाहर राहदारी में किसी के कदमों की चाप ऊपरी आने वाले हवालात की सलाखों के पास आकर रुक गया। मैंने सर उठाकर देखा तो आंखें हैरत से फैलती चली गईं। अब यहाँ मैं दौड़कर सलाखों तक पहुंचा, मगर इससे पहले ही मेरी आंखों से अश्कों का सैलाब रवां हो चुका था। हाँ, वो पापा ही थे। कमज़ोर लागर परेशान हाल से, वो जिनकी ड्रेसिंग सेंस और मैचिंग की भी कभी सारा ज़माना मसाले देता था, आज एक शिकन ज़दा से कुर्ते पाजामे में बिखरे बालों और कई दिनों की बड़ी शेव के साथ मेरे सामने खड़े थे। लेकिन कैसी अजीब मजबूरी थी कि सलाखों की दीवार की वजह से मैं उन्हें झपट कर गले भी ना लगा सकता था। मैंने उनके लरजते कांपते हाथ थाम लिए। आप यहाँ क्यों आए हैं? आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रही। उनकी आवाज़ में नकाहत थी। कैसे ना आता, सारी मीडिया पर हमारी गिरफ्तारी की खबर चल रही है। पिछले 3 दिन से मुझसे रहा नहीं गया। बड़ी मुश्किल से तुमसे मिलने की इजाज़त मिली है, फिर न जाने मुलाकात हो ना हो। उनकी आवाज़ से झलकती बेबसी ने मुझे भी अंदर से तोड़ कर रख दिया। ऐ काश कुदरत ने उन्हें मुझ सा ना खलक बेटा अता न किया होता। कोई ऐसा वारिस होता जो बुढ़ापे में उनका सहारा बनता, उनका बोझ उठाता, उन्हें उनके आखिरी दिनों में कोई सुख, कोई आराम देता। मेरी झोली में तो सिर्फ दुख ही दुख भरे थे। हम दोनों बहुत देर चुपचाप यूं ही सलाखों के आर पार खड़े रहे। तभी अचानक बाहर की जानिब कुछ हलचल हुई। आसान बाश की सदाएं उभरी और एक सिपाही राहदारी से भागता हुआ हमारी तरफ आया। होशियार हो जाओ, बड़े जेलर साहब आ रहे हैं। बुजुर्गों, आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? चलो जल्दी, खुदा हाफिज करो कैदी से। जेलर साहब का दौरा आया है अचानक। ये वक्त मुलाकात का नहीं है। पापा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इतनी देर में जेलर साहब अपने अमले के साथ राहदारी में दाखिल हो चुके थे। निचला अमला घबराया हुआ उनके पीछे लपकता आ रहा था, मगर वो सीधे मेरी बैरक की तरफ करीब आकर खड़े हो गए। अच्छा तो तुम हो साहिर, बहुत भगाया है तुमने हमें। लेकिन देख लो, कैदी को एक न एक दिन सलाखों के पीछे आना ही होता है, चाहे वो कहीं भी चला जाए। मैं खामोश रहा। वो पापा की तरफ मुड़े। ये आपका बेटा है, मेरे पास आप दोनों के लिए एक अच्छी खबर है। आज सुबह ही साथ कामरान उर्फ सिड नामी लड़के ने सारी मीडिया और प्रेस के सामने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है कि सनी की मौत साहिर के हाथों नहीं बल्कि उसकी चलाई गोली से हुई थी। उसने खुद को गिरफ्तारी के लिए भी पेश कर दिया है, मगर उसकी बीमारी और बिगड़ती हालत के पेश नज़र उसे फ़िलहाल उसी अस्पताल में रखा गया है जहां उसका इलाज जारी था। पहले से जेलर साहब की बात सुनकर पापा पर शादी मर्ग किसी कैफियत तारी होगी। क्या आप सच कह रहे हैं जेलर साहब? यानी अब मेरा साहिर रिहा हो जाएगा? जेलर ने उनका शाना थपथपाया। सजाए मौत तो अदालत पहली पेशी ही में ख़त्म कर देगी, क्योंकि असल मुजरिम ने इकबाल जुर्म कर लिया है। अलबत्ता जेल तोड़कर भागने का केस बाकी रहेगा, मगर कोई भी अच्छा वकील जुर्म और सज़ा की बुनियाद ख़त्म हो जाने की दलील पर आपको बेटे को जल्द जमानत पर रहा करवा लेगा। मुझे उम्मीद है साहिर पर कत्ल का इल्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद अदालत इसके साथ नरमी का बर्ताव करेगी। पापा का बस नहीं चल रहा था कि वो सारे ज़माने में मेरी बेगुनाही का ढोल पीट कर मुझे उसी वक्त जेल से छुड़वा कर ले जाते।
جیلر کے جانے کے بعد بھی وہ بہت دیر تک میرا ہاتھ پکڑ کر روتے رہے، مگر آج ان کے یہ آنسو خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے انہیں سیٹ کی بیماری کے بارے میں بتایا۔ مجھے عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کروانا ہوگا پاپا۔ سیٹ کے ہاتھوں گولی غلطی سے چلی تھی۔ وہ سنی کو مارنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ قتل عمد نہیں، قتل خطا کا کیس ہے۔ اور پھر جیسے جیلر صاحب نے بتایا تھا کہ ٹھیک 3 ہفتے بعد عدالت نے مجھے ضمانت پر رہا کر دیا۔ مجھ پر جیل توڑ کر بھاگنے کا الزام ابھی باقی تھا، مگر میرے وکیل کو یقین تھا کہ عدالت میرے جیل میں گزارے سالوں ہی کی میری قید میں شمار کر کے میرے جرم کو باقی سزا معاف کر دے گی۔ بابا نے سلمان دانش کے گھر جا کر ان سے سنی کی موت کی تعزیت کی تھی، کے ساتھ ساتھ یہ درخواست بھی کی کہ وہ سیٹ کو معاف کر دیں۔ کوئی بھی ان کے بیٹے کی جان نہیں لینا چاہتا تھا۔ سیٹ کی بیماری کا سن کر خود سنی کے ڈیڈ بھی اندر سے ٹوٹ کر رہ گئے تھے۔ ایک اندھیری رات میں شروع ہونے والی سیٹ، سنی اور میری کہانی کا انجام قریب تھا، مگر اس رات اور بھی بہت سی کہانیوں کا اختتام ہوا۔ میں اور پاپا سلمان رشید کے گھر واپس آئے تو وہ چپ چاپ سے تھے اور میں چاہ کر بھی ان سے زہرہ کے بارے میں نہیں پوچھ سکا کہ وہ کیسی ہے، کہاں ہے۔ آخر انہوں نے رات کے خود ہی بات چھیڑی۔ وہ لوگ یہ شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ زہرہ کے ابا جانے سے پہلے آخری مرتبہ ملنے آئے تھے مجھ سے۔ بہت پریشان تھے، زہرہ کی وجہ سے کہہ رہے تھے جب تک وہ لوگ اس شہر میں رہیں کہ زہرہ کے ذہن سے میرا خیال نہیں نکل پائے گا، اس لیے وہ لوگ اپنی ساری جائیداد بیچ باچ کر اور کاروبار سمیٹ کر کسی دوسرے شہر جانے کا سوچ رہے ہیں۔ شاید ملک ہی سے رخصت ہو گئے ہوں، کیونکہ زہرہ کے ابا نے خود ایک بار مجھے بتایا تھا کہ امریکہ میں کچھ کاروبار شروع کیا ہے۔ انہوں نے شاید نیو یارک میں۔ کمرے میں کچھ دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر پاپا نے وہاں سے اٹھ جانا ہی بہتر سمجھا۔ تو گویا وہ میرے شہر سے جا چکی تھی، تبھی مجھے ان ڈلتی شاموں کے رنگ کچھ پھیکے سے محسوس ہوتے تھے۔ ہماری زندگی میں ملن کے لمحات کتنے مختصر ہوتے ہیں، باقی تمام عمر تو جدائی کے غم ڈھوتے ہیں، گزر جاتے ہیں، مگر یہ نادان لوگ بھلا کیا جانے، جسموں کے دور جانے سے روحیں بھلا کب بچھڑتی ہیں۔ فاصلے اور راستے سے جسمانی مجبوری ہوتے ہیں، روح سے روح کی ملن کی پرواز کو کوئی نہیں روک پایا آج تک۔ بس ایک ذرا پلکیں موند لینے کی دیر ہوتی ہے، بچھڑا یار سامنے کھڑا نظر آتا ہے۔ میں نے بھی تھک کر اپنی پلکیں موند لی۔ اگلے روز پھر صبح سے گھر میں پاپا کی ملاقاتوں کا ایک ہجوم جمع تھا، انہیں مبارکباد دینے کے لیے، مگر میرا فیض آباد پہنچنا بہت ضروری تھا۔ مجھے شہریار کے اتالیق استاد اکبر کے گھر پہنچنا تھا تاکہ مہرو کی کہانی کا آخری سرا جوڑ سکوں۔ پاپا نے میری بے چینی محسوس کر لی تھی اور وہ جانتے تھے کہ میرے پیروں میں قدرت نے ایک ایسا اندیکھا چکر ڈال رکھا ہے جس سے میں خود بھی آزاد نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے انہیں مہرو اور کرمے کی ساری روداد پہلے ہی سنا دی تھی، لیکن ان سے جانے کی اجازت لینے سے کترا رہا تھا، مگر وہ بھی میرے ہی پاپا تھے۔ شام کو خود میرے کمرے میں آئے اور مسکرا کر پوچھا، تو پھر کب جا رہے ہو تم اس لڑکی کو ڈھونڈنے؟ بھائی وعدہ کیا ہے تو اب نبھانا تو پڑے گا تمہیں۔ میں بنا کچھ کہے ان سے لپٹ گیا۔ اب پیچھے اداس تو نہیں ہوں گے، میرا سفر تو لمبا ہے۔ انہوں نے میرا سر تھپتھپایا۔ سچ کہوں تو اداسی تو ہوگی، اور میں ساحر کو تو شاید روک بھی لوں، مگر عبداللہ کو بھلا کیسے روک پاؤں گا؟ اس کا فرض ادا کرنے سے تم جاؤ اطمینان سے، بس فون کرتے رہنا اور رابطے میں رہنا مجھ سے، تاکہ میرا دل بھی مطمئن رہے۔ تب تک میں زہرہ کے خاندان کا اتا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ مسکرا دی اور میں رو پڑا۔ دنیا میں باپ سے اچھا دوست اور کون ہو سکتا ہے، اور باپ بھی میرے پاپا جیسا غمگسار، ہمدرد اور ہمراز۔ اگلی صبح اسٹیشن سے پہلی گاڑی نے لمبی سیٹی کے بعد پلیٹ فارم چھوڑا تو وہ آخری وقت تک کھڑے ہاتھ ہلا کر مجھے الوداع کہتے رہے۔ پاپا چاہتے تھے کہ میں ان کی بڑی گاڑی ڈرائیور سمیت ساتھ لے جاؤں، مگر میں نے انہیں سمجھایا کہ اب یہ لوازمات اور تعیشات میری راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ میری صبحوں اور شاموں کا اب کوئی ٹھکانہ نہیں، اور میرا گزر جن تنگ گلیوں اور ویرانوں سے ہوتا ہے، وہاں ایسی کروزنگ گاڑیاں، جدید سواریوں کا کوئی کام نہیں۔ اگلی شام عصر کے بعد گاڑی استاد اکبر کے شہر میں داخل ہوئی تو پچھلی رات کے چند ادبرس بادلوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ پلیٹ فارم کے پکے اینٹوں والے فرشوں پر رکے پانی کے چند عارضی ٹکڑوں میں میرا شکستہ چہرہ نظر آیا تو گلابی بادل ہنس پڑے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے عبداللہ۔
مگر مجھے اپنا حال سنوارنے کی فرصت ہی کب تھی بھلا؟ میں نے استاد اکبر کے گھر کے دروازے پر ٹھیک 4 ہفتوں بعد دوبارہ دستک دی تو میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسا آج وہ یہ پنجرا توڑ ہی ڈالے گا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور ایک 15-16 سالہ نوجوان نے باہر جھانک کر دیکھا۔ جی فرمائیے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ استاد اکبر صاحب سے ملنا ہے مجھے، وہ یہیں رہتے ہیں نا؟ نوجوان نے مشکوک نظروں سے مجھے دیکھا۔ آپ کون اور کہاں سے آئے ہیں؟ میرے الفاظ گڑمڑ سے ہونے لگے۔ اس لڑکے نے انکار نہیں کیا تھا کہ استاد اکبر وہاں نہیں رہتے۔ میں عبداللہ، ان کے پاس میری ایک امانت ہے دراصل، میں وہی لینے آیا ہوں۔ اس لڑکے کے تنے ہوئے اعصاب معمول پر آنے لگے۔ اچھا، آپ نظام آباد سے آئے ہیں؟ چچا جان نے تو آخری وقت تک آپ کا انتظار کیا، مگر آپ نے دیر کر دی۔ وہ تو نکل پڑے گھنٹہ بھر پہلے، آج شام کی گاڑی سے وہ ابھی نظام آباد ہی جا رہے ہیں۔ کہہ رہے تھے کہ آپ کی امانت بھی وہیں آپ کے سپرد کر دیں گے۔ وہ لڑکا نہ جانے مجھے کون سمجھ رہا تھا، مگر میرے قدموں تلے زمین سرکنے لگی تھی۔ میں جس گاڑی سے فیض آباد پہنچا تھا اسی پلیٹ فارم کے پچھلے جانب پلیٹ فارم نمبر 2 سے دوسری گاڑی نظام آباد جا رہی تھی۔ کون جانے اسٹیشن سے نکلتے وقت میں اور مہرو ایک دوسرے کے سامنے سے گزرے ہوں۔ استاد اکبر کے گھر سے نکلنے والے لڑکے کا نام جمال تھا اور وہ میری پریشانی دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گیا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، اور ان کے گھر والے؟ مطلب کیا کوئی پیچھے ہے ان کے گھر والوں میں سے جس سے میں کچھ بات کر سکوں؟ نہیں، وہ سب لوگ چچا کے ساتھ ہی گئے ہیں، لیکن اگر آپ کو ان سے ضروری ملنا ہے تو آپ کوشش کر کے دیکھ لیں۔ ابھی شام کی گاڑی نکلنے میں کچھ وقت باقی ہے۔ میں نے جمال سے عجلت میں التجا کی کہ میں اس شہر میں نیا ہوں، کسی عام راستے سے اسٹیشن پہنچنے کی کوشش کروں گا تو کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں، لہٰذا وہ بھی میرے ساتھ چلے تو اس کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جمال نے کچھ سوچنے کے بعد سر اٹھایا۔ چلیں ٹھیک ہے، مگر ہمیں ٹیکسی لینی ہوگی۔ میں نے تقریباً بھاگتے ہوئے گلی پار کی اور خوش قسمتی سے نکڑ پر ہی ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ میں جمال پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں نے آج تک استاد اکبر کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو پہچانوں گا کیسے؟ جمال ٹیکسی والے کو مختلف اندرونی گلیوں سے راستہ بتا رہے تھے اور میں سارے راستے یہ دعا کرتا رہا کہ کہیں نظام آبادی کی گاڑی نکل نہ جائے۔ نظام آباد بہت بڑا شہر تھا اور وہاں استاد اکبر کو ڈھونڈنا ناممکن تھا میرے لیے۔ جمال کے بقول چچا نے گھر میں کسی کو اپنے نئے پتے کے بارے میں خبر بھی نہیں کی تھی۔ شاید استاد اکبر کو شک ہو چلا تھا کہ کوئی ان تک پہنچنے کی کوشش میں ہے۔ اسٹیشن پہنچتے ہی ہم یوں پلٹ پلیٹ فارم کی طرف لپکے جیسے ہم دونوں کی اپنی آخری گاڑی چھوٹ رہی ہو۔ پلیٹ فارم نمبر 2 سے نظام آباد کی گاڑی کی روانگی کا آخری اعلان ہو رہا تھا۔ جمال بے تابی سے مختلف ڈبوں میں جھانک رہا تھا اور میں اس کا ساتھ دینے کے لیے قدم سے قدم ملائے بھاگتا رہا۔ اچانک جمال زور سے چلایا، وہ رہے! گاڑی نے سرکنا شروع کر دیا۔ جمال نے زور سے ان کا نام پکارا، پر چچا آپ کے مہمان! میں نے جمال کے اشارے کے تعاقب میں دیکھا، ایک باریش بزرگ برقعوں میں ملبوس 3 عورتوں کے ساتھ عام درجے والی بوگی میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے گھبرا کر جمال کی طرف دیکھا۔ میں سرکتی ٹرین کے دروازے سے اندر چڑھ گیا۔ جمال نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا، اس کی محنت وصول ہو گئی تھی۔ مگر استاد اکبر کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، اور اگر گاڑی رفتار نہ پکڑ چکی ہوتی تو وہ ضرور اپنے اہل خانہ کو لے کر ٹرین سے اتر جاتے۔ میں نے دانستہ اس حصے میں بیٹھنے سے گریز کیا جہاں استاد کمپارٹمنٹ کے ایک کونے میں کوئی کپڑے کی چادر باندھ کر عورتوں کے لیے الگ پردے کی اوٹ بنا رکھی تھی۔ کچھ دیر تک وہ کچھ بدحواس اور نپی تلی نظروں سے مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے تو آواز بہت دھیمی تھی، میں نے تمہیں پہچانا نہیں میاں۔ میں نے براہ راست بات کی، مجھے نواب شہریار نے آپ کا پتہ دیا ہے، میں وہ امانت واپس لینے آیا ہوں جو شہریار نے آپ کو سونپی تھی۔ استاد اکبر کو جیسے ایک زور کا جھٹکا لگا اور ان کی آواز کپ کپا سی گئی۔ تم کون ہو؟ کیا نواب تیمور نے تمہیں بھیجا ہے؟ نہیں، اور خدا کے لیے یہ مت کہیے گا کہ مہرو آپ کے پاس نہیں ہے۔ میں صدیوں کی مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ مہرو کی بوڑھی لاچار ماں اس کا رستہ دیکھ رہی ہے۔ میری بات ختم ہوتے ہی بوگی کے درمیان لٹکی چادر کے پیچھے سے کسی کی سسکنے کی آواز سنائی دی۔ شاید کسی کی ضبط کا بندھن اسی لمحے ٹوٹا تھا۔ استاد اکبر نے بے چینی سے پہلو بدلا، کون مہرو؟ میرا مطلب ہے اس کی ماں تو لاپتہ ہو گئی تھی اور پھر کسی نے خبر دی کہ وہ قضائے الہی سے۔ میں نے بات کاٹی، نہیں، مہرو کی ماں زندہ ہے، البتہ دربدر اور خوار ہے، اپنے حواس کھو کر گاؤں گاؤں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ شاید مہرو کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ لے تو اسے بھی قرار آ جائے۔
استاد اکبر نے شدید کشمکش کے عالم میں میری طرف دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے پردے کے پیچھے سے ابھی کوئی نکل آئے گا۔ پھر وہ ایک لمبی گہری سانس لے کر بولے، ہاں میرو میرے پاس ہی ہے، اب وہ میری دوسری بیٹی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تم واقعی دوست ہو یا کوئی دشمن، لیکن اتنا یاد رکھو کہ میری بوڑھی ہڈیوں میں ابھی اتنا دم ہے کہ میں اپنی جان جانے تک اپنی بیٹی کی حفاظت کر سکوں۔ اگر تمہاری نیت غلط ہے تو تم مجھے مار کر ہی میرو تک پہنچ سکتے ہو۔ میں نے عقیدت مندانہ نظروں سے باہمت بزرگ کی طرف دیکھا۔ میرا نام عبداللہ ہے اور چند روز پہلے تک میں سزائے موت کا ایک مفرور قیدی تھا۔ پھر میں نے اپنی ساری داستان استاد اکبر کو چلتی گاڑی میں شور میں سنا دی۔ میری ساری کہانی کے دوران وہ دم سادے بیٹھے رہے۔ میری بات ختم ہوئی تو ان کے زبان سے صرف اتنا ہی نکلا، جزاک اللہ۔ ہم گاڑی کے جس حصے میں بیٹھے تھے وہاں اکا دکا مسافر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اپنی نشستوں پر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ استاد اکبر نے مجھے بتایا کہ وہ میرو کو نواب تیمور کے جنگل سے نکالنے کے بعد کبھی ٹک کر ایک جگہ نہیں بیٹھے، مستقل اپنے ٹھکانے بدلتے ہی رہے۔ انہیں یہ اندازہ تھا کہ نواب سب سے پہلے میرو کے گھر اور گائے پیرے بٹھائے گا، اس لیے انہوں نے دانستہ میرو کے گاؤں کا رخ نہیں کیا اور میرو کو اپنے خاندان سمیت لے کر مستقل روپوشی اختیار کیے رہے۔ 8-9 ماہ بعد ڈرتے ڈرتے اپنے کسی دوست کو میرو کے گاؤں اس کے گھر والوں کی خبر لینے بھیجا تو باپ کی پھانسی اور ماں کے صدمے میں چل بسنے کی اطلاع ملی۔ ادموئی میرو یہ سن کر بالکل ہی بستر سے جا لگی اور استاد اکبر کی ذمہ داری بڑھتی چلی گئی۔ نظام آباد کے سفر کا بھی یہی مقصد تھا کہ شہر کے کسی بڑے اسپتال اور قابل ڈاکٹر تک اس کے علاج کے لیے رسائی ہو جائے۔ استاد اکبر کچھ دیر اپنے لفظ جوڑتے رہے اور پھر کمزور سے لہجے میں پردے کی طرف منہ کر کے بولے، لے او بھائی میرو کو، یہ تو محسن ہے ہمارے۔ میری نظریں جھک گئیں اور کسی برقع پوش خاتون نے بوگی کے درمیان لٹکی پردے کی دیوار ہٹا دی۔ میرے اندر سلطان بابا کی آواز گونجی، جب جب جو ہونا ہے تب تب سو ہوتا ہے۔ میری اور میرو کی ملاقات ٹرین کے اسی ڈبے میں طے تھی۔ پردہ ہٹا اور سارے ڈبے میں جیسے زردی سے پھیل گئی۔ دفعتاً کوئی وجود لڑکھڑایا اور پردہ ہٹانے والی خاتون کے ہاتھوں سے پھسل کر کسی بے جان لاشے کی طرح نیچے گر گیا۔ استاد اکبر کے منہ سے بے اختیار نکلا، خدایا خیر۔ استاد اکبر کی اہلیہ نے میرو کو سنوار کر سیٹ پر بٹھایا۔ میری مہینوں کی دربدری اور خاک بصری کے بعد آج بالآخر وہ سمٹی سمٹائی سی لڑکی میرو میرے سامنے بیٹھی تھی۔ لاغر، لرزاتا، کپکپاتا اور سہما ہوا سا ایک زرد وجود، ہجر جس کے اندر سے پوری زندگی نچوڑ کر اسے ادمرا سا چھوڑ گیا تھا۔ میں اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا، کوئی تسلی، دلاسا، تشفی، لیکن میرے پاس حسب معمول الفاظ کی کمی تھی۔ جانے لوگ دوسروں کو دلاسا کیسے دیتے ہیں کہ لفظ بھلا کسی کے درد کا درماں کب ہوتے ہیں۔ سب دکھاوی کی رسمیں ہیں۔ میرو چکرا کر بوگی کے فرش پر گری تھی تو اب نکاہت کے مارے اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ چپ رہی لیکن سب کچھ کہہ گئی۔ آخری زبان اور الفاظ ایجاد ہونے سے پہلے بھی تو لوگ آپس میں بات کیا کرتے ہوں گے۔ یوں بھی مجھے تو ہمیشہ ہی سے یہ لفظ اضافی لگتے تھے۔ میرو کی گاؤں کی اسٹیشن نظام آباد کے راستے ہی میں تھا۔ ساری رات گاڑی کی طرح ہماری سوچیں بھی دوڑتی رہیں۔ ٹرین البتہ مختلف اسٹیشنوں پر رکتی گئی۔ میرو کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ صبح فجر کے وقت ہم اس کے گاؤں اترے تو دھند نے چاروں جانب ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ تانگے کے اگلے بم پر بندی لالٹین کی پیلی روشنی نشاندہی نہ کرتی تو شاید ہمیں تانگا نظر ہی نہ آتا۔ کچھ دیر بعد ہم گاؤں سے باہر والے مزار کی منڈیر کے سامنے کھڑے تھے۔ میرو سارے راستے خاموش رہی مگر اپنی ماں کو بڑے پیپل کے پیڑ تلے چادر لپیٹے لیٹے دیکھ کر اس کے ضبط سارے بندھن جیسے ایک ہی لمحے میں ٹوٹ گئے۔ وہ اپنی ماں سے لپٹ کر یوں روئی کہ اس کی چیخوں کی گھبرا کر آس پاس کے مجاور مجذوب بھی گھبرا کر دوڑے چلے آئے۔ استاد اکبر کی گھر والی اور بیٹی نے میرو کو سنبھالا اور پھر میرو کا گھر جاتے جاتے سارے گاؤں کو پتہ چل چکا تھا کہ میرو واپس آ گئی ہے۔
گاؤں کی عورتیں جوک در جوک مہروں سے ملنے دوڑی چلی آ رہی تھیں، مگر جس کا مجھے انتظار تھا اس نے آنے میں دیر کر دی۔ شام ڈھلنے والی تھی۔ میں نے استاد اکبر سے اجازت چاہی اور بوکھلا کر بولا، مگر کہاں؟ رات تو بسر کر لو، ابھی تو تم سے کھل کر بات ہی نہیں ہو سکی۔ رات میں اسٹیشن پر گزار لوں گا، آپ مہرو کے ساتھ ہی رہیے گا۔ مجھے امید ہے کہ وقت کے ساتھ مہرو کی ماں بھی ٹھیک ہو جائے گی، زخم گہرا ہے مگر بہر جائے گا۔ ہاں، مہرو کی زندگی کا آخری طوفان ابھی باقی ہے، دعا کیجیے گا وہ اس امتحان میں بھی سرخرو ہو۔ میں پلٹا اور ٹھیک اسی وقت مہرو کی حویلی کا بڑا دروازہ دڑ سے کھلا اور اس کے بیچوں بیچ بدحواس پریشان سی سرخ آنکھوں کے لیے پروین کھڑی دکھائی دی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، سائیں جی کہانی شروع کی ہے تو اب اس کا انجام بھی دیکھتے جائیں۔ میرے جرم کی سزا ابھی باقی ہے، اپنی سولی ساتھ لے کر آئی ہوں میں۔ پروین کی آواز سن کے مہرو اندر سے لپک کر باہر نکلی۔ کچھ دیر تک دونوں سہیلیاں پھٹی پھٹی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں، اور پھر پروین ایک چیخ مار کر زوردار قطار روتی مہرو سے لپٹ گئی۔ مہرو نے کچھ دیر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر پھر وہ بھی رو پڑی اور ایسی روئی کہ اندر بیٹھی مزاج پرسی کے لیے آئی عورت بوکھلا کر باہر نکل آئی۔ استاد اکبر بھی اپنی بھیگی پلکیں پونچھتے نظر آئے، پھر یکا یک پروین نے اپنی چادر مہرو کے پیروں میں ڈال دی اور جھک کر مہرو کے پاؤں پکڑ لیے۔ معاف کر دے مجھے، پہلے سچ نہیں بتا پائی میں کسی کو، پر آج تیرے آنے کی خبر سن کر سارے قرض چکا دیے ہیں میں نے۔ تیرے احمد کو ساتھ لے کر آئی ہوں، سب سچ بتا دیا ہے میں نے اسے بھی، اور اس نے بھی میرا فیصلہ تیرے ہاتھ میں سونپ دیا ہے۔ مہرو نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں احمد سر جھکائے کھڑا تھا۔ نظر ملاتا بھی تو کیسے؟ وفا کے میزان پر پورا نہ اترنے والے پھر تمام عمر نظر جھکا کر ہی چلتے ہیں۔ مہرو کچھ دیر تک ڈبڈبائی نظروں سے اپنے محبوب کو دیکھتی رہی جو اب اس کی سہیلی کا سہاگ تھا، پھر اپنے قدموں سے لپٹی پروین کو شانوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ پتہ ہے پینو، آج حساب برابر ہو گیا۔ بچپن میں کئی بار میں نے تیرے بستے سے املی چرا کر کھائی، پر تجھے کبھی نہیں بتایا۔ چل، آج میں نے تجھے معاف کیا، اب تو بھی مجھے معاف کر دے۔ تیرا مقدر میرا مقدر رب کے حوالے، جو میرا نصیب۔ پروین نے تڑپ کر مہرو کی طرف دیکھا، نہیں، اتنی بڑی سزا نہ دے، اور تیرا نصیب تو وہ سامنے کھڑا ہے تیرے انتظار میں۔ تو نے خود کو پہلے بھی میری وجہ سے قربان کیا تھا، اب دوبارہ میں تیری تباہی کی ذمہ دار نہیں بنوں گی۔ معاف کر دے احمد کو، اس کا ہاتھ تھام لے، وہی تیرا مقدر ہے۔ میں اپنی دنیا میں پلٹ جاؤں گی، کبھی تیرے راستے میں نہیں آؤں گی۔ پروین نے جھپٹ کر ایک بار پھر مہرو کو گلے لگایا اور پلٹ کر جانے لگی۔ تبھی استاد اکبر کی آواز سنائی دی، تم دونوں ہی میری بیٹیوں کی طرح ہو۔ یہ سچ ہے کہ مہرو نے بہت دکھ سہے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ کبھی تمہارا ہنستا بستا گھر نہیں اجاڑے گی۔ بہتر یہی ہے کہ سہیلی کو سوکن بنا لو۔ دنیا یہ بھی دیکھ لے کہ ایک ہی گھر میں دو عورتیں سہیلیاں بن کر بھی زندگی گزار سکتی ہیں، سوکن بھی سہیلی ہو سکتی ہے۔ تم دونوں عمر بھر کے لیے ایک دوسرے کا سہارا بن جاؤ۔ دکھ تو بانٹ لیے، اب سکھ بانٹنے کا وقت آیا ہے تو جدا کیوں ہوتی ہو؟ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر روتی رہیں۔ میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے، تبھی پیچھے سے ایک سسکتی ہوئی آواز سنائی دی، جا رہے ہو بھائی؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، مہرو رو رہی تھی۔ ہاں، مجھے جانا ہوگا، بہت سی کہانیاں ادھوری چھوڑ آیا ہوں اپنے پیچھے، میرے لیے دعا کرنا۔ مہرو تڑپ کر بولی، آج کے بعد میری ہر آتی جاتی سانس سے تمہارے لیے صرف دعا ہی نکلے گی بھائی۔ تم نے میرے لیے جو کیا ہے کوئی سگا بھی نہیں کر پائے گا۔ وہ بلک اٹھی، میں نے اس سے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک جھٹکے سے پلٹ گیا۔ یہ جذبے بھی کسی باری بیڑی سے کم نہیں ہوتے، پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں پل پر۔ میں دروازے کے قریب کھڑا احمد نے پیشکش کی کہ وہ مجھے میری منزل تک چھوڑ آئے گا، مگر میں نے اسے صرف ایک تاکید کی کہ اب مہرو کا خیال رکھنا، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا گاؤں سے باہر جانے والی سڑک پر چلتا گیا۔ اس سارے
ہنگامے میں نصف رات تو قریباً بیت ہی چکی تھی، لہٰذا میں نے ریلوے اسٹیشن کی راہ پکڑی۔ سویرے والی گاڑی 2 گھنٹے بعد آنے والی تھی۔ میں وہیں پلیٹ فارم کے ایک بوسیدہ سے بینچ پر کمر ٹکا کر لیٹ گیا۔ آسمان کے کچھ تارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پلکیں موندنے کے بعد بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ میری آنکھوں میں بھی بہت سے تارے اتر آئے تھے اور ہوش تب آیا جب گاڑی پلیٹ فارم سے لگ چکی تھی۔ اتفاق سے درجہ دوم یا سوم کی کوئی نشست خالی نہیں تھی، لہٰذا مجھے ایک بار پھر مجبوراً درجہ اول کا ٹکٹ کٹوانا پڑا۔ میں چار افراد کے لیے الگ بنی چھوٹی سی سلیپر بوگیوں میں سے ایک کا ٹکٹ تھا۔ میں ڈبے میں داخل ہوا تو مجھے اپنا پچھلا سفر یاد آ گیا، جو میں نے پروفیسر فیض اور ان کے دوست کے ساتھ شاید کسی عالم خواب میں کیا تھا۔ میرے قدم ٹھٹک سے گئے۔ اندر سے پہلے سے 3 جوان لڑکے عازم سفر تھے اور میری توقع کے برعکس تینوں جاگ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے تن سے گئے جیسے انہوں نے میری آمد ناگوار گزری ہو۔ ان میں سے ایک انگریزی میں بولا، یار وسیم، یہ کیا ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ اب آخری اسٹیشن تک کوئی ہمارے ڈبے میں سوار نہیں ہوگا، مگر یہ تو… وسیم نے بھی برا سا منہ بنایا۔ پتہ نہیں یار، میں نے ٹی ٹی سے کہا تھا کہ ہم سے چوتھی سیٹ کے پیسے لے لے اور یہ سارا ڈبہ ہمارا نام پر بک کر دے۔ تیسرے لڑکے نے لمبی سی انگڑائی لی اور برتھ پر چڑھ گیا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ٹرین پر سفر کا ایڈونچر مت کرو۔ بائی ایئر جاتے ہیں تو پچھلی شام ہی اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہوتے۔ اب کرو مزے۔ میں نے بیٹھ کر ان سب کی طرف دیکھا۔ وہ سب انگلش میں بات چیت کر رہے تھے۔ وجہ صاف ظاہر تھی کہ میرے فقیرانہ حلیے سے حسب معمول انہوں نے بھی یہی اخذ کر لیا تھا کہ میں کوئی جاہل ان پڑھ ہوں۔ پھر وہی انسان اور وہی ظاہر پرستی۔ میں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پھر اسی وسیم نامی لڑکے نے مجھ سے اردو میں پوچھا، مولانا کہاں جا رہے ہو؟ میں فرسٹ کلاس سلیپر کا ڈبہ ہے، اس کی ٹکٹ ہے تمہارے پاس؟ میں نے ٹکٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ مجھے بس نوابپور تک جانا ہے، اکانومی میں سیٹ نہیں تھی، اس لیے اس ڈبے میں ٹکٹ لینا پڑا۔ وسیم نے شرارتی نظروں سے میری طرف دیکھا، مگر مولانا ہم تو بہت برے لڑکے ہیں، راستہ پر ہلہ گلہ کرتے رہیں گے، کہیں تم بیزار نہ ہو جاؤ۔ کیوں بلال؟ تینوں لڑکے زور سے ہنس پڑے۔ تم لوگ اطمینان سے اپنا شغل جاری رکھو، میں مخل نہیں ہوں گا۔ اس پر اوپر برتھ پر بیٹھا بلال ہنس پڑا۔ چلو بھائی وسیم اور فراز، تم دونوں کو تم مولوی صاحب نے اجازت دے دی ہے؟ موج مستی کی۔ چلو پھر بناؤ میرے لیے بھی ایک لکیر۔ بلال نے یہ بات بھی انگریزی میں کہی تھی۔ میں انجان بنا بیٹھا رہا۔ اسے فراز نے جواب میں انگریزی میں دیا، نہیں یار، تم نے اس کا حلیہ نہیں دیکھا، ایسے لوگ بڑے جنونی ہوتے ہیں، کہیں کوئی فساد ہی نہ کھڑا کر دے۔ وسیم نے بے پرواہی سے سر ہلایا، ڈونٹ وری، یہ ایک ہے، ہم 3 زیادہ آکڑ دکھائی یا تبلیغ کی کوشش کی تو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے اسے۔ وہ تینوں پھر ہنسے۔ وسیم نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی نکالی جس میں سفید نمک جیسے کچھ دانے یا کرسٹلز بھرے تھے۔ فراز نے جلدی سے جیب سے ایک پلاسٹک کا ATM کارڈ نما ٹکڑا نکالا اور وسیم نے سفید سفوف کے کچھ موٹے دانے سامنے کھلی چھوٹی میز پر بکھیر دیے۔ فراز بڑی احتیاط اور مہارت سے ان دانوں کو کارڈ سے پیسنے لگا اور کچھ ہی دیر میں اس نے میز کے شیشے پر سفید سفوف کی ایک ڈھیری سی بنا دی، جسے وسیم نے اپنی جیب سے ایک ویسا ہی کارڈ نکال کر باریک لکیروں کی صورت میز پر بکھیر دیا۔ دروازہ وہ پہلے ہی اندر سے کنڈی لگا کر بند کر چکے تھے۔ وسیم نے میری طرف دیکھا، صوفی صاحب کبھی سنف کیا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ فراز نے جیب سے 5000 کا ایک نوٹ اور کڑک نوٹ نکالا اور اسے گول لپیٹ کر ایک پنی سے بنا لی اور پھر جھک کر اسے اپنے ایک نتنے سے لگا کر ناک کا دوسرا نتنا ہاتھوں کے انگوٹھے سے بند کر دیا۔ اگلے ہی لمحے فراز نے اپنے ناک کے واحد کھلے نتنے سے ایک طویل سانس اندر کھینچی اور باریک سفوف کی لکیر فراز کی ناک کے ذریعے لمحہ بھر میں اس کے دماغ میں منتقل ہو گئی۔ فراز نے دوسری لکیر کے ساتھ بھی یہی کیا اور پھر وسیم اور بلال نے بھی 2 کر کے سفید پاؤڈر کی باریک لکیریں پل بھر میں ہی اپنے خون میں شامل کر لیں۔ وسیم نے
آنکھیں بند کر کے ایک لمبی گہری سانس لی اور ڈوبتی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ جانتے ہو یہ دنیا کی بہترین اور سب سے مہنگی کوکین ہے۔ میں تو کہتا ہوں ایک لکیر تم بھی اپنے اندر اتار لو، سارے غم دور ہو جائیں گے۔ میری زبان بے اختیار پھسل پڑی۔ وہ غم ہی کیا جو نشے سے دور ہو جائے۔ وسیم ہنس پڑا۔ ہاں ویسے بھی تم جیسوں کو کیا غم ہو سکتا ہے بھلا؟ تمہارا جینا مرنا ایک برابر۔ میں نے اس کے تلخ لہجے اور طنز کو برداشت کیا۔ مگر تمہیں کیا غم ہے؟ اور کیا یہ سفید پاؤڈر اس غم کی دعا کر رہا ہے؟ وسیم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ کوئی ایک ہو تو بتاؤں۔ غموں کی بھرمار ہے جانی۔ مثلاً 3 دن پہلے کسی نے میری کار ٹھوک دی، بمپر ٹوٹ گیا اور پاکستان میں اس کے اسپیئر پارٹس ملتے نہیں۔ پچھلے ہفتے میرا پالتو جیکی کھو گیا، اب پولیس ڈھونڈ نہیں پائی۔ ڈیڈ نے میرے اکاؤنٹ میں اب تک میری پاکٹ منی ٹرانسفر نہیں کی۔ بولو اور کتنے غم دکھ بتاؤں اپنے۔ واقعی تمہارے غموں کی فہرست تو بہت لمبی ہے۔ ویسے تم کرتے کیا ہو؟ میوزک بناتے ہیں، بینڈ ہے ہمارا راکنگ سٹارز۔ میں گانے لکھتا ہوں، بلال گٹار بجاتا ہے اور فراز گاتا ہے۔ بہت جلد ہمارا البم آنے والا ہے، نام ہے دنیا کی ایسی کی تیسی۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ ضرور کسی مسجد یا مدرسے کی طالب علم ہوگے۔ ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ اپنے ایک دوست سے ملنے نواب پور جا رہا ہوں، مگر تم نے بتایا نہیں کہ کوکین تمہارا غم کیسے دور کرتی ہے۔ وسیم نے آنکھیں بند کر لیں۔ تم نہیں سمجھو گے، یہ مجھے سرور کے چوتھے آسمان تک لے جاتی ہے، گلابی آسمان تک۔ تم جانتے ہو بے خودی کی 7 منزلیں ہوتی ہیں، یا پھر 7 بادل۔ پہلا بادل سفید، دوسرا دودھیا، تیسرا ہلکا آسمانی، چوتھا گلابی، پانچواں دھانی، چھٹا سرخ اور ساتواں آہ۔ میں کبھی 7ویں بادل تک پہنچ ہی نہیں پایا، بلکہ سچ کہوں تو چوتھا بادل بھی کبھی پار نہیں کر پایا۔ میں نے دلچسپی سے وسیم کا یہ سارا فلسفہ سنا۔ کیسا محسوس ہوتا ہے ان بے خودی کے بادلوں کے سفر میں؟ لفظوں میں بتا نہیں سکتا۔ سمجھو جیسے میرے اندر بہت سی کھڑکیاں روشن دان درجہ بدرجہ کھلتے جاتے ہیں، سوالوں کے جواب ملتے ہیں، میری تخلیقی صلاحیتیں بڑھتی ہیں، مشکل سے مشکل گانے کا ریدم بن جاتا ہے۔ میں نہیں رہتا، کوئی اور ہو جاتا ہوں، بہت اعلیٰ انسان ہو جاتا ہوں۔ میں نے غور سے وسیم کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوکین کا نشہ تم پر نہیں، تمہارے اندر بیٹھے کسی شخص پر اثر کرتا ہے، کیونکہ تم نے ابھی خود کہا ہے کہ خودی کا ہر بادل گرنے کے بعد تم نہیں رہتے، کوئی اور ہوتے جاتے ہو۔ وسیم نے چون کر میری طرف دیکھا۔ میں سمجھا نہیں، تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ نشہ ختم ہونے کے بعد بھی تم وہی اعلیٰ تخلیق کار رہتے ہو، یا پھر سے وہی ایک عام انسان بن جاتے ہو؟ وسیم نے بے اختیار اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر افسوس سے کہا، یہی تو دکھ ہے یار، 24 سے 48 گھنٹے لگتے ہیں میری رگوں سے اس سرور کو نکلنے میں، اور پھر سب کچھ ویسا ہی عام سا ہو جاتا ہے۔ پھر تو یہ عارضی نشہ ہوا، تمہیں کوئی دائمی نشہ تلاش کرنا چاہیے۔ فراز نے غور سے میری طرف دیکھا۔ کیا تم نے کبھی نشہ کیا ہے؟ سگریٹ، تمباکو، شیشہ بھی نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں وہ نشہ چاہتا ہوں جو چڑھ کر پھر کبھی میری رگوں سے نہ اترے۔ کوئی ہے تو بتاؤ۔ بلال نے جھنجھلا کر میری طرف دیکھا۔ ایسا نشہ بھلا کہاں ملے گا؟ تم کیا سمجھتے ہو، اگر نشہ انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے تو کیا قدرت اتنی باانصاف ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو اس ضرورت یا نعمت سے محروم رکھتے ہوئے دنیا میں بھیج دیتی؟ وسیم نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ بات بہت سیدھی سی ہے۔ قدرت نے انسان کو ہر نشے کی لذت دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ سارے نشے روز اول سے ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے خون میں دوڑتے ہیں۔ باہر کا کوئی بھی نشہ صرف ہمارا اندر موجود مگر پوشیدہ نشے کا ذرا سا تحریک تو دے سکتا ہے، مگر ہمیشہ کے لیے خون میں شامل رہ کر وہ سرور نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہر دنیاوی نشہ ایک محدود مدت کے بعد اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ کوشش کرو کہ اپنے اندر موجود نشے کو پہچانو اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے مخلوط کر لو۔ وسیم کی آواز ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر کوئی انسان اپنے اندر موجود نشے کو
कैसे और क्यों कर पहचाने? हाँ, ये अलबत्ता एक सवाल है। मेरे एक बहुत मोहतरम उस्ताद और बुजुर्ग कहा करते थे, कोई जागीर के लिए दिल गिर है तो कोई रूप का असीर। किसी के अंदर तख्लीक का नशा है तो किसी में तखरीफ का, मगर ये सब हमारे अंदर ही मौजूद है। अब याद अब या तो तुम अपने अंदर का नशा पहचाना ही नहीं, या फिर वक्त से पहले हम कशीद करके सारा निचोड़ लिया। वरना इंसान जितना उम्र लिखवा कर लाता है, उसे उतना ही नशा अता करके ज़मीन पर भेजा जाता है। हमें बैरूनी नशे की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हम वक्त से पहले अपने अंदर सब भस्म कर बैठते हैं। मैं जब खामोश हुआ तो फिर डब्बे में बहुत देर तक खामोशी तारी रही। फराज और बलाल भी अपनी अपनी बर्तों पर ऊपर चुपचाप लेटे रहे। नवाबपुर आने पर मैंने उन तीनों से रुखसत ली तो वो मेरे साथ ही प्लेटफॉर्म पर उतरे। मेरे पलटने से पहले फराज बोल उठा, मगर तुमने ये नहीं बताया कि इतने बहुत से नशों में तुम्हारे नज़दीक सबसे बड़ा नशा कौन सा है? मैं एक पल को रुका। मैं खुद को खुद का नशा। मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा गया, इस तहकीक का नशा। बंदे का अपने रब से क्या ताल्लुक़ है, इस जस्तजू का नशा। मैंने अपनी बात ख़त्म की और गाड़ी रुकते ही ट्रेन से उतर गया। नवाबपुर की शाम वैसे ही गुलाबी थी। स्टेशन के सामने से सीधी सड़क जाती थी और दूर से नवाब तैमूर के महल के सफ़ेद गुंबद नज़र आ रहे थे। मगर मेरी मंजिल कहीं और थी। मैं जल्द अज जल्द बख्श खान के पास पहुंचना चाहता था। पिछले चंद दिनों इतने हंगामा खेज थे कि मैंने चाहते हुए भी उसकी खैर खबर नहीं ले पाया था। कमाल साहब ने की रिहाइशगाह की तरफ जाते हुए दिल से लगातार बस एक ही दुआ निकलती रही कि बख्श खान खैरियत खैरियत से हो। कमाल साहब को मेरी कबाल साहब को मेरे आने की इत्तला मिली तो दरवाजे तक दौड़े चले आए। कहाँ रह गए थे मियाँ? बड़ी राह दिखाई तुमने। माजरत चाहता हूँ, कुछ मामलात ऐसे उलझ गए थे जिन्हें सुलझाने में कहीं हफ्ते लग गए। कमाल साहब ने गौर से मेरी तरफ देखा। जानते हो, तुम्हें कत्ल के इल्ज़ाम से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। वैसे अगर वो तुम्हें बरी ना भी करते तो मेरा दिल कभी ये नहीं मान सकता था कि तुम कातिल हो। मैंने गहरी सांस ली, गोया उन्हें मेरी सारी हकीकत पता चल चुकी थी। मैं आपके पास अपने एक साथी को बतौर अमानत छोड़ गया था। उम्मीद है आप इसकी हालत बेहतर होगी। कौन? बख्श खान? वो तो तुम्हारी गिरफ्तारी के अगले रोज़ ही यहाँ से चला गया था। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की कि वो मेरी पनाह में है, उसे हरगिज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मगर वो बड़ा वज़ेदार बंदा था। उसे मेरे वक़ार का अपनी जान से ज़्यादा ख्याल था। तुम्हारे लिए एक ख़त दे गया है वो। कमाल साहब मेज़ के दराज की तरफ बढ़े, फिर इन्हें अचानक एक ख्याल आया। अरे हाँ, तुम्हारे जाने के बाद एक बुजुर्ग भी तुम्हारी तलाश में यहाँ आए थे। क्या भला सा नाम बताया था? हाँ, याद आया, सुल्तान बाबा। मेरे हाथ से पानी का गिलास छूट गया।